इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। प्यारे मुहिब्बे वतनों, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज की वीडियो में 2-3 मौजू हैं, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। और आज मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़ी सी दिल की भड़ास भी निकाल ली जाए और बात के तरीके से ही चलाया जाए। हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। अब इसके माने आपको समझ आ जाएंगे जब आगे बात करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह के बाद अगर कहीं हमें इंसाफ की तवक्का होती है, मैं दुनिया को छोड़ूं, अपने मुल्क की बात करूं, पाकिस्तान की, तो वो तवक्का हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से है कि खुदा की ज़ात के बाद वही हमें इंसाफ दे सकते हैं और वही इंसाफ की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम कामरान शाहिद, जिनके वालिद शाहिद बड़े खूबरू अदाकार थे अपने वक्त के, ये कामरान शाहिद उनके बेटे हैं और दुनिया न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। तो अभी वो प्रोग्राम में कह रहे थे कि जस्टिस मुनीर से लेकर और आज तक जो कुछ धब्बे हमारे निज़ाम इंसाफ पर हैं, जस्टिस मुनीर ने किया उसको कोई सजा नहीं मिली, मौलवी मुश्ताक ने किया उसको कोई सजा नहीं मिली, फला फला फला। तो कामरान शाहिद, बेटे तुम मेरी बेटों के उम्रों के हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का बड़ा फैन था, तुम्हारे बाप की बड़ी फिल्में देखता था। गालबन शायद साहब मेरे हम उम्र ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्या ये कम सजा है जस्टिस मुनीर के लिए कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में उस बंदे का नाम अच्छे लफ्जों में नहीं लिया जाता, बल्कि हर एक वो बंदा जो कानून से थोड़ी सी वाक़िफ़ रखता है या सियासत से वाक़िफ़ रखता है, तो जस्टिस मुनीर के बारे में जो कलमात कहता है, कम सज़ा तो नहीं है। सज़ा ज़रूरी तो नहीं कि माँ बहन की गालियाँ तो जब भी सज़ा पूरी होती है, नहीं, सज़ा तो फिर आपको पता है। और बात जब आप मौलवी मुश्ताक की करें तो यार कितना बड़ा उसके साथ तो अल्लाह ने दिखाया आपको कि लोग उसका जनाजा फेंक कर भाग गए। और आपको याद होगा, मैं आपको कुरान के अल्फाज बता दूं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि अल्लाह ताला ने तो छोटे छोटे अबाबिलों से अबरा के बड़े हाथी वालों के लश्कर पर ऐसे हमले कराए थे। वो कंकरियां जो अबाबिल चोंच में दबाए हुए थे, वो ऐसे लगती थी हाथी वालों को जैसे गोलियां लग रही हो, और उनको बस खाए हुए भौंस की मानद कर दिया था। जब अल्लाह इंतकाम लेता है या अल्लाह इंतकाम सजा भी दे किसी को, तो फिर वो ऐसे होती है जैसे मौलवी मुश्ताक के साथ हुआ था कि उसका इतना बड़ा मक्खियों का, ये जो शहद की मक्खी ने हमला किया था कि लोग उसका जनाजा छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी थी। अगर उस केस को भी मान ले जो उन्होंने चलाया, जो एक झूठा केस था, 109 में कभी किसी को सजाए मौत नहीं हुई, 302 में होती है सजाए मौत, 109 की सजाएं कुछ और होती है।
बहरहाल फिर जो कुछ मौलवी मुश्ताक के साथ हुआ, यार उससे तो लोग इबरत पकड़ते हैं। और कामरान शाहिद आप कह रहे हैं कि जनाब उसको कोई सजा नहीं मिली। ये है जल्द या बदेर सजाएं मिल जाती हैं। हाँ, मैं आज कहता हूँ अदलिया से, लाओ मेरा रूहानी बाप, मेरा उस्ताद, मेरा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुझे वापस करो, क्योंकि आपके जस्टिस नसीम हसन शाह ने इकरार किया है कि वो फैसला हमने गलत दिया था, हम ज़िया-उल हक के दबाव में थे। लाओ मेरा रूहानी बाप, मेरा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुझे वापस करो। कर सकते हो वापस, लेकिन नहीं, रविश नहीं बदली जाएगी। फिर वो अथर कादवी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, तजिया निगार सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट ने तो कहा कि जी वर्दी में हम 10 दफ़ा सदर बनाएंगे, ज़िया-उल हक के बारे में कहा था, सॉरी मुशर्रफ के बारे में। तो भाई वो आपके लीडर के, आपका लीडर इमरान खान के पंजाब के बड़े डाकू जो अब पीटीआई के सदर हैं, किबला व काबा मोहतरमुल मुकाम इज्जत दुआम जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि हम सदर मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ को 10 दफ़ा वर्दी में सदर बनाएंगे। वो किसी और सियासतदान ने नहीं कहा था, वो इसी गुरु घंटाल की पार्टी के सदर, गुरु घंटाल इमरान खान, उसकी पार्टी का, पहले वो उसको बड़ा डाकू कहता था पंजाब का, अब वो उसकी पार्टी का सदर है। क्योंकि कौल और फेल में तो तजाद सिर्फ और सिर्फ देखा है तो वो इमरान खान के यहाँ ही मिलता है और बदरजा अतम मिलता है। तो हजूर ये बात यहाँ थी, कभी नहीं कहा था आसिफ जरदारी ने, कभी नहीं कहा था बिलावल भुट्टो ने, कभी नहीं कहा था शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, या और दूसरे लीडरान ने, अख्तर बेंगल ने, या वो वली खान के बेटे ने, कि जनाब हम इसको 10 दफ़ा वर्दी में मुंतखब कराएंगे। ये पंजाब के बड़े डाकू बकौल आपके लीडर के परवेज इलाही ने कहा था। तो ये बात जनाब यहाँ हो गई। अब आ जाए जनाब वहाँ उसी प्रोग्राम में आज सदाकत अली अब्बासी थे और उसने जो तूफान बदतमीजी उठाया और गाली गलौज तो नहीं दी, लेकिन वो ऐसे लफ्ज़ थे कि गाली से बुरे थे। ओ चोर डाकू फलां फलां, यार क्या किद्दी क्या पिद्दी का शोरबा। ओ खुदा के बंदे, आप मरी से मुंतखब हुए, मैं कुछ अरसा क्या कई सालों तक मेरा घोड़ा गली में मेरा एक समझ लो एक ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहा है। फिर हमारा स्कूल भी पितरियाटा में मुजफ्फरगढ़ का एक स्कूल बना है, तो कोई कई साल मेरे यूँ समझो कि उन इलाकों में आना जाना और बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, खाकानी साहब, खाकान अब्बासी साहब ने हारना नहीं था, उन्हें हराया गया था और आपको वहाँ से जिताया गया था। नहीं तो आप उनके लेवल के लोग नहीं हैं, आप उसके लेवल के बंदे नहीं हैं। बिल्कुल आप एक अच्छे इंसान हैं, आप MNA हैं, आप लेक्चरार हैं, आप एक अच्छे उस्ताद हैं, सब सही है, लेकिन खाकान अब्बासी का दर्जा आपसे मैं ऊंचा समझता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। अब आगे अल्लाह को पता ऐसा है ही नहीं है। हजूर वीडियो तो रोज़ ही करता हूँ, रोज़ ही कोई ना कोई कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ तो बहुत ही बेहतरीन कमेंट थे, उनको तो मैं नहीं बयान करूँगा। लेकिन एक कमेंट जो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक मेरे बच्चे का ही किसी को हो सकता है क्योंकि वो किसी बुजुर्ग का नहीं लग रहा, नाम उन्होंने लिखा अपना तारिक रशीद। उन्होंने लिखा कि आज आपसे बोला नहीं जा रहा और अल्लाह आप पे रहम करे। यानी अल्लाह से दुआ भी की है मेरे लिए, क्योंकि कल वाकई मेरा गला बैठा हुआ था और कुछ आवाज़ कई दिन से बल्कि ऐसे थी, लेकिन आज कुछ बेहतर है। और साथ उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल मुझे, मैं देखना नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती देखना, बल्कि ये कहा अच्छी नहीं लगती।
تو بیٹے مجھ سے اگر کوئی غلطی کوئی قصور ہوا ہے تو میں یار آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. یقیناً آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے کیونکہ میں تو ابو 2 کم 70 کا 68 ایئر، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، نہ مجھے پتا بھائی آپ کون ہیں. آپ کو میرے خیالات اچھے لگتے ہیں نہیں لگتے یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا، اور آپ روز کمنٹ اچھے کر لیا کریں، اور ایسی جس طرح سے آج گفتگو کی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کچھ لوگوں کو میری شکل پسند نہیں پسند ہوگی، کیونکہ میری شکل ہو سکتا ہے بری ہو گئی، اللہ نے بنائی ہوئی ہے، میں نے تو خود نہیں بنائی. اور اگر آپ ہیں یوتھیے تو بھائی پھر تو آپ کو بری لگنی چاہیے، کیونکہ میں تو یوتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں بچیوں بیٹوں بیٹیوں، آپ پاکستان کے بچے بچیوں میرے بیٹے بیٹی ہو بھائی، میرا پاکستان ہے، آپ میرے بچے ہیں، آپ اس ملک کے بچے ہیں. ہم نے تو سمجھانے کی بات کی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان کی وہ باتیں اچھالی جا رہی ہیں جو اس کی ذاتی باتیں ہیں. اب جی ذاتی باتیں بھائی، ٹڈیان کی والدہ سیتا وائٹ وہ بھی ان کی ذاتی بات. آدھی کھجور کھا کر اب آدھی تقسیم ہو رہی ہے زمان پارک میں کہ بھئی یہ آدھی جھوٹی کر دیں عمران خان صاحب، آدھی میں مل جائے، جیسے کسی ولی اور اس کے وہ جھوٹن مل رہی ہو، اور بڑے ثواب کا کام ہے. عدت کے ایام میں نکاح یہ بھی ان کا ذاتی فعل ہے. 2 بار نکاح وہ بھی ان کا ذاتی فعل ہے. ریحام سے 2 بار نکاح وہ بھی ان کا ذاتی فعل ہے. عائشہ گلالائی نے کچھ کہا وہ بھی ان کا ذاتی فعل ہے. عائلہ ملک نے کچھ کہا وہ بھی اس کا ذاتی فعل ہے. اور بھائی کل یہاں مظفر گڑھ میں شہباز شریف آئے ہوئے تھے، وہ آٹے کے تھیلے تقسیم ہو رہے تھے، تو ایک بزرگ جس کی لال داڑھی تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی، میرا خیال 2 گٹ ہوگی، اتنی لمبی داڑھی تھی اس بزرگ کی. تو وہ جب آیا اور وہ گلے لگ گیا شہباز شریف کے، اور اس نے ایک لفظ کہا کہ شالا حیاتی ہوئی ساڑی جو جان چھڑوائی چھوڑ باز کرو. اس سرائکی کا فکر ہے، اس کے معنی میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس فکرے کے بارے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ قوم لوط والی بات کی گئی. بس آگے میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس ویڈیو کو سب نے پڑھنا سننا ہوتا ہے. تو یہ سرائکی کی بات تھی، وڈی حیاتی ہوئی میں تیرا جی اللہ میں تو کو بہت چاہنا ساری جان چھڑائی چھوڑ باز کرو. تو یہ ایک یعنی کہ یہ لفظ گندا لفظ ہے، قوم لوط سے متعلق سے ایسا لفظ ہے، بس جو میں اس کو اور اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا. تو اب وہ سجدہ میرے اللہ کو ہے یار، اب پاک پتھر میں جا کے سجدے بھی کرے بندہ قبروں کو، یہ سب پتھر کی پوجا ہے. او بھائی وہ لوگ تو بہت عظیم ہیں، وہ ہستیاں تو اس ملک میں اس بر صغیر میں اسلام پھیلانے والی ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کرو، انہوں نے تو بارہا کہا کہ سجدہ اللہ کو کرو. اور بھائی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اور صرف اللہ پاک کو کرنا ہے، اللہ رب العزت کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. پھر جناب آپ کا لیڈر کہے کہ جناب نیوٹرل جو ہے، اب وہ جن کو کہہ رہا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ تو جانور ہوتا ہے. اور بھائی بارہا بتا چکا ہوں کہ جانور کو ماں بہن کی پہچان نہیں ہوتی، جانور جانور ہی ہوتا ہے، ورنہ بکریوں کے ریوڑ میں کسی وقت جا کے دیکھ لو تو وہ پتہ چل جائے گا کہ جانور کیا چیز ہے. تو یہ ساری جو گفتگو ساری باتیں، ہاں آج بھی وہ ایک بات کر رہے تھے کہ ہم نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، عمران خان کر رہے تھے، ہم اللہ سے نماز میں سیدھا راستہ مانگتے ہیں.
اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں یا کرنا بدو یا اس سے شروع کرتے ہیں. اچھا پھر ان کو بعض اوقات خاتم النبیین بھی کہنا نہیں آتا. اور وہ آج فرما رہے تھے کہ ہم نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. تو بھائی تم تو بہت عرصے سے سونامی 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 مانگ رہے تھے. سونامی ایک قسم کا آفت ہوتی ہے، فلڈ، بہت بڑی فلڈ ٹائپ چیز جو یہ آج سے 4-6 ماہ پہلے ہمارے بلوچستان اور سندھ میں آئی. یہ سونامی جیسی یہی چیز ہوتی ہے، اور کوئی اس کے غسل خواب کے پڑھ لگے ہوتے، وہ ایسے کہ وہ تباہی بچا کر وہ تباہی بچی ہے، کیونکہ مانگ رہا تھا، مسلسل مانگ رہا تھا. اور اللہ کبھی تو کسی کی سن ہی لیتا ہے نا. تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے ہم نماز میں سیدھا راستہ مانگتے، ہم بالکل سیدھے راستہ مانگتے ہیں. تو آپ کیوں سلامی مانگ رہے تھے؟ عمران خان صاحب آپ کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کا تو نام ہی یو ٹرن ہے. اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخی باتیں بھائی آپ نے کہی، میں نے نہیں کہی. تو یہ اس بچے کا جواب ہے کہ یہ ساری باتیں بیٹے اس کی ذاتی نہیں ہے، ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کر رہے. پھر وہ ہمارے ملک کا لیڈر، اور لیڈر بھی یہاں تک کہ وزیر اعظم کی پوسٹ تک پہنچا. اور یعنی کہ کچا عقیدہ دیکھو، ایمان کی کچائی دیکھیں. ہندو بھی تو یہ کچھ کرتے ہیں، وہ تو وہ پوچھتے ہیں اور عقیدے کے ایک کچے کے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. کہ اگر 18 جنوری کو بشرا بی بی سے شادی نہ ہوئی تو وزیر اعظم نہیں بنے گا. 18 کو اگر ہو گئی تو وزیر اعظم بن جاؤں گا. کسی نے ان کو پیشن گوئی کر دی، انہوں نے اس کی عدت اڑوا اور پہلے شادی کر لی. اب وہ عدت کے جو دن تھے، اب کچھ علماء اس پر، وہ آج نورانی صاحب کے بیٹے تھے کسی چینل پہ، انس نورانی، وہ بھی تبصرہ کر رہے تھے. وہ تو غلط ہے. وہ تو کل بھی ایک نعیمی صاحب کے بیٹے نے کہا کہ زنا ہوتا رہا جی، جب وہ دوسرا نکاح ہوا اس کے بعد پھر وہ معاملات درست ہوئے. تو وہ مولوی صاحب نے کیا کیا اور یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا. اب اس پر ایک لمبی بحث چھیڑی جا سکتی ہے. اب کیا کیا چیزیں ہم ان کی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ذاتی ہیں. بھائی چلو جی ان کی ذاتی زندگی کو نہ چھیڑے. او بھائی اب ہر چیز کو ہی دیکھنا پڑے گا. اگر ملک میں ایک ایسا حکمران آ جاتا ہے، پھر اب جو ایک بات کلیئر ہوئی ہے، اور وہ کلیئر ہی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے کلیئر کی ہے کہ یہ انہی خطوط پہ چل نکلا تھا جس کا ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید اشارے دے چکے تھے کہ یہ یہودیوں کا لگایا ہوا بوٹا ہے، یہ یہودیت اور مرزیت کی طرف لے کے جائے گا، اور خدا نخواستہ پاکستان کا کوئی بڑا نقصان کرے گا. اور اس نے بڑا نقصان کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مقبول لیڈر نہیں ہے. بھئی وہ مقبول لیڈر ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ یوتھیاز ہیں یا عمرانڈوز ہیں. تو بھائی یہ جو ایک جیسے گاؤں ہوتا ہے یا شہر ہوتا ہے یا ضلع ہوتا ہے، اور اس کی آبادی ایک شہر کی آبادی مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے، تو اس میں بستہ الف کے بے کے بدماش جو ہے وہ 1 لاکھ میں سے 100 بھی نہیں ہوتے، 10 15 20 ہوتے ہیں. اور تھاڑوں پر ان کی وہ لگی ہوتی ہے. انہوں نے پورا کوہرام مچایا ہوتا ہے علاقے میں. 1 لاکھ کی آبادی 10 بندے، اس میں سے 10 نمبری ہیں یا بستہ بے کے بدماش ہیں. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہیبت اور ان کی آواز وہ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ خواہ میں جو ہے شہباز شریف صاحب گھبرائے ہوئے ہیں. وہ بھائی ہاں ایک بات جو ہے ان کی وہ جائز ہے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے کہ جی 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا. 5 سال کے بعد تو ایک خرچہ ہم کر سکتے ہیں، ہر 2-3 مہینے کے بعد خرچہ نہیں کر سکتے. ہر 2-3 سال کے بعد، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد وہ خرچے نہیں کر سکتے. ہاں وہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں. لیکن جناب کسی نے آج تک اس بات پہ عربی اسمبلی کیوں توڑی گئی، وجہ کیا تھی؟ کوئی نہیں پوچھ رہا اس بات کو. او بھائی اس نقطے پہ آ جاؤ. میں اس عدلیہ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ تو پوچھ لو بھائی کس وجہ سے توڑی گئی.
جو اسمبلی کے ممبران تھے وہ تو توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ بڑا ڈاکو بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں توڑنا چاہ رہے, اور وہ کے پی کے والا بھی کہہ رہا تھا محمود خان کے بھی نہیں توڑنا چاہ رہے. لیکن عمران نے کہا کہ میرا آرڈر ہے توڑو, اور توڑوا دی. اور اب جناب اس کو, اور بھائی اب بھی اگر تو جیت گیا تو تیرے وزیر اعلیٰ بنیں گے, اور کیا کچھ رقاب کا پر لگ جائے گا. لیکن اب 6 ماہ ہیں, اکتوبر میں اب اکٹھا الیکشن ہو جائے, کیونکہ اس سے کئی پرابلم پیدا ہوتے ہیں. حکومت, دوسرے لوگ, وکلا, صحافی بڑے تجزیے کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا نقصان ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا ملک میں, پھر ایک دوسری صورتحال نکلے گی. اب صبر کر لیں, ہوں گے اکتوبر میں لازمی ہوں گے. اور یہ خیال غلط ہے کہ جناب یہ تو لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائے گا, تو یقین کر لیں کہ پھر لوگ اٹھا کر اسی شہباز شریف کو اٹھا کے پھینک بھی دیں گے. پھر کیونکہ اب ہے آپ مخالف, یعنی پی ٹی آئی. اس وقت پر پھر یہ جو 13 جماعتیں اس کے ساتھ ہیں, 13 میں سے 12 وہ بھی مخالف ہوں گی, 13 آپ ہوں گے. پھر یہ اکیلے ہوں گے. ٹائم آ جائے اکتوبر, کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اگست میں. اگست میں چارج لیا تھا, اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اس کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. تو 8 اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں گے, اور جو رزلٹ بھی آ جائے گا, اگر آپ کی مقبولیت جو آ جائے وہ تو 3-4 مہینے میں بھی کم نہیں ہوتی. کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. ہاں, انہوں نے آٹے کا جو ریلیف دیا ہے بڑا فائدہ ہوا ہے عوام کو. وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اتنی مہنگائی اور اتنی طوفان میں, اتنے بے روزگاری اور جو قسمہ پرسی کا عالم ہے ملک میں, اور جو معیشت کی تباہی ہے, اس میں یہ آٹے کی جو مفت, یہ بڑی سہولت ملی ہے لوگوں کو, بڑی سہولت ملی ہے. اور اب اگر پیٹرول پر, گھی پر, چینی اور جو چیزیں اشیاء خرد و نوش ہیں, دالیں وغیرہ, ان پر بھی کوئی سبسڈی ان لوگوں کو دے دیں جو غریب لوگ ہیں, جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ بھی مقبول ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی فہرست میں لے آئے گا. تو اس ملک کے ساتھ بھلائی کا سوچیں. ہاں بیٹے طارق, میں آپ سے دوبارہ ملتمس ہوں, آپ کا کمنٹ جو بھی تھا مجھے پسند آیا. آپ کمنٹ کرتے رہیے تہذیب میں. اگر گالیاں والی دینی ہو تو اس پہ نہ دیجیے, بعد میں اپنے دل میں یا زور آواز سے, لیکن اس میں جو آپ کمنٹ لکھیں اس میں گالی نہ دیجیے, مہربانی. باقی آپ کا دل ہے, آپ جو چاہے کریں, کیونکہ میرے دل کی بڑھاس میں نکالتا ہوں, میں ویلاگ کرتا ہوں. میں ایک 44 سال سے صحافت کر رہا ہوں, ایک 68 سال کا بندہ ہوں. میرے خیالات میرے ہیں, آپ کے خیالات آپ کے ہیں. میں آج مطالبہ کر رہا ہوں اس عدلیہ سے, جو یہ روز ایک عجیب سا چکر چلا ہوا ہے کہ بھائی میرے قائد کا, میرے لیڈر کا, میرے روحانی باب ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ریفرنس آپ پہ آیا ہوا, اس کا بھی آپ فیصلہ کر لیں. ایک اور ریفرنس ہے کہ جو پیسے بانٹے تھے IGI کی گورنمنٹ نے, اصغر خان کا کیس ہے, اس کا فیصلہ کر لیں. ذرا اس تاریخ, پاکستان کی تاریخ سیدھی ہو جائے. اب فیصلہ کرنے سے بھٹو زندہ نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کا وہ داغ تو دھل جائے گا جو اس پہ داغ لگایا گیا. لگانے کی آپ نے کوشش کی, قوم نے نہیں مانا, دنیا نے نہیں مانا, آخر آپ کے جج ہی بول پڑے کوئی فیصلہ غلط کیا تھا, کیونکہ پسٹل پوائنٹ پہ فیصلہ کرایا گیا. تو یہی معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور پھر اس وقت جو بے نظیر کی گورنمنٹ کو ہرانے کے لیے وہ پیسے تقسیم کیے گئے تھے, اس سے بھی تاریخ سیدھی ہو جائے گی. کیا کیا. اچھا, اگر یہ کچھ میاں نواز شریف نے بے نظیر کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا, تو پھر اللہ نے انتقام نہیں لیا. بی بی مریم کو جو کچھ کہا گیا, یا جو کچھ ہوا, وہ بے نظیر تو نہیں بولتے تھے بیچارے. آپ کراچی میں آپ کو یاد ہوگا, یہ بی بی مریم اور ان کے شوہر سب گئے ہوئے تھے, اور جس دن ان کا رات کو دروازہ توڑا گیا ہے, اور اس وقت بلاول بھٹو کی گرج آپ نے سنی ہوگی, او بغیر تو یہ میرے مہمان ہیں. کس کے بارے میں کہا؟ مریم کے بارے میں. اور مریم کا باپ بے نظیر کے بارے میں کیا کچھ کرتا رہا, جہاز سے تصویریں, یہ وہ بہت کچھ. لیکن وہ معاف کر دینے والے لوگ ہیں. پھر ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن وہ اپنا
بدلہ چکا رہے ہوتے ہیں. اگر مولوی مشتاق کو دنیا کسی کورٹ نے سزا نہیں دی تو اللہ نے سزا دی تھی جب وہ مرا اور اس کے جنازے کو لوگ پھینک کر بھاگے اور مکھی سے شہد کی مکھی سے جو حملہ کرایا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو بھائی جان ساری باتیں جو کچھ آپ نہیں کر سکتے، جو کچھ کورٹ نہیں کر سکتے، جو کچھ کوئی اور پنچایت نہیں کر سکتی، پھر اللہ کرتا ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی. اس پہ کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں. آپ کی مہربانی.